अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, मेरे सामने आज अखबारात तो नहीं, लेकिन अखबारात की सुर्खियाँ ज़रूर मौजूद हैं। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त हमारा हॉकर स्टूडियो की तरफ आता है उसी वक्त तेज़ और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद ज़ाहिर है उसका आना तो मुमकिन ना हुआ, लेकिन हम आपके सामने ज़रूर मौजूद। कराची अंदरून सिंध मूसलाधार बारिश, 15 अफराद हलाक। वज़ीर आज़म की इत्तेहादियों से मुलाकातें, एहतजाजी मुहिम के खिलाफ मदद मांग ली। नून लीग का इमरान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर। ब्लैकमेल किया जा रहा है चेयरमैन PTI। विफाक लोड शेडिंग खत्म, टारगेटेड ऑपरेशन के 5 अरब रुपए अदा करे, ये कहते हैं मुराद अली शाह साहब। और हेलीकॉप्टर अमला हमारे पास महफूज है, रास्ता मिलते ही हवाले कर देंगे अफगान तालिबान। अफगान तालिबान के हवाले से ये खबर भी सामने आई कि उन्होंने ये कहा, अफगान तालिबान ने, कि पाक फ़ौज जो मुज़ाकरात या बात कर रही है अमरीकी क़यादत से, वो बेसूद है, क्योंकि वो इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते। और जो हेलीकॉप्टर अमला है वो अफगान तालिबान की तहवील में है, और बराह रास्त मुज़ाकरात से भी एहतराज़ किया जा रहा है अफगान तालिबान की जानिब से। इसके अलावा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आस्क्स गनी टू हेल्प रेस्क्यू चॉपर क्रू। तालिबान से 6 men in custody will be released soon. PMLN files reference in National Assembly against इमरान खान। तो ये कुछ ख़बरों का नमूना मेरे सामने ज़रूर मौजूद। और हमारे साथ आज जनाब इम्तियाज़ फ़ारान साहब मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। इम्तियाज़, पाकिस्तान इस वक्त ज़ाहिर अगस्त का महीना है और हम यौम आज़ादी मनाएंगे 14 अगस्त को। किस चीज़ से आज़ादी हासिल की हमने? करंट लगने से, हलाकतों से, पानी में डूब के मरने से, गटर के ढक्कन ना होने से? क्या पाकिस्तान को कचरिस्तान और कराची को कचराची, जो लोग अब कह रहे हैं, क्या ये डिक्लेयर कर देना बेहतर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिज़ा, देखें, बिल्कुल बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। अब मगर हादसा होना इतनी बड़ी बात नहीं होती कि हादसा तो किसी वक्त भी, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हादसे के बाद सबक ना सीखना, उससे बड़ा हादसा होता है। ये बड़ी रिवायत है और बताया भी जाता है कि आप किसी हादसे से, किसी वाक़े से सबक सीखें। हम ऐसा अनफॉर्चुनेट नहीं हो रहा। जिस तरह से आपने कहा कि भाई जिस वक्त हम प्रोग्राम शुरू करते हैं हॉकर आता है, वही टाइम ज़ाहिर के फिर गायब हो गया। बिल्कुल उसी तरह जैसे मूसलाधार बारिश में स्टाफ गायब है। पूरा स्टाफ से मुराद जो हमारे लोकल बॉडीज़ के हैं। छुट्टियां मनसूख, अब छुट्टियां किस तरह मनसूख हुई हैं ये पता नहीं है कि आया घर पे बैठने के लिए छुट्टियां मनसूख हुई हैं फील्ड में, या कैसे क्या मामला। मेरा ख्याल है कि इसमें हमें देखना चाहिए। लेकिन एक बात हम ये ज़रूर करना चाहेंगे कि जी जो हमें देख रहे हैं कि देखें, बारिश की वजह से फ़िज़ा इस वक्त भी कम अज़ कम कराची, पूरे पाकिस्तान में ऐसा होता है और हो रहा है कि कराची में भी हज़ारों नहीं लाखों लोग अपनी मुलाजमत पे नहीं जा पाएंगे, जो मजदूरी करते हैं शाम को अपने घर पे जाएंगे तो आज उनके घर का चूल्हा यकीनन नहीं जलेगा। अब ये हमारी आपकी ज़िम्मेदारी है, जिनको अल्लाह ताला ने साहिब इस्तिताअत बनाया है। आपको याद होगा कि माजी में जब हम छोटे होते थे तो पता ही चलता था कि घर में जो पहली रोटी होती थी वो मस्जिद की होती थी। ये एक रिवायत थी, हम वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। लेकिन मस्जिद की रोटी का मतलब ये नहीं था कि हम खुदा न खास्ता अल्लाह के वो पेश है, ये कि अल्लाह के नाम पर जो वहाँ पर मौजूद होता था उनको पहुँचा दी जाती थी, खाना पहुँचाया जाता था। घर में कोई अच्छी चीज़ बनती थी तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी कि रिवायत और हदीस के मुताबिक, हिदायत के मुताबिक हम लोग पड़ोस में या मोहल्ले में भेजा करते थे, फ़लाँ खाला के घर दिया हो, फ़लाँ। हमने वो सब रिवायतें छोड़ दी हैं कि जैसे हुज़ूर पाक ने ख़ुद फरमाया कि जब अच्छा खाना बनाओ तो शोरबा बढ़ा लिया करो ताकि अतराफ़ में। तो आज हमारी गुजारिश होगी कि उन लोगों को ज़रूर याद रखें जो आपके मोहल्ले में रहते हैं या किसी और मोहल्ले में रहते हैं, आप उन्हें जानते हैं कि उनके तो बहाने से पहुंचा दें। बहाने से ऐसे कि आज अच्छा सा हमने पकवान बनाया था बारिश में तो हमने कहा आप भी खाइए, बहाने से पहुंचाएं ताकि उसकी इज्जत नफ्स भी रहे। और बाकी ये सियासत वाले मामला तो चलते रहेंगे फ़िज़ा। लेकिन 26 जुलाई को आपको याद है हमने एक प्रोग्राम किया था हमने आपने, और उस वक्त वज़ीर आला का इलेक्शन नहीं हुआ था। हमने अपने व्यूवर्स को बताया था कि MQM पार्टिसिपेट नहीं करेगी, साइलेंट रहेगी उसके अंदर, और मुस्लिम लीग फंक्शनल का भी यही सूरत हाल होगी। थोड़ा बहुत ले दे के तहरीक इंसाफ का हमने जिक्र किया था वो होगी, वो भी एक मुकाबला बराए यूं ही वाली बात थी। उन्होंने जो जमहूरी एक रिवायात होती है उनको भी पूरा नहीं किया। एक और हमने प्रॉमिस किया था अपने नाज़रीन से कि ये जो तब्दीली होने जा रही है उसकी कुछ वजूहात हैं,
ان وجوہات میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ اس ادارے سے ہم سب وابستہ ہیں تو امانتیں جو بھی انفارمیشن ہے اس میں تو ہو سکتا ہے کہ ریسیونگ اینڈ پہ تھوڑی سی مسٹیک ہو یا تھوڑی سی ہمیں غلط انفارمیشن ملی ہو نہیں، لیکن ہم نے کام کیا اس پر. یہ ساری تبدیلی کسی وجہ سے ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑی وجہ. قائم علی شاہ سے زیادہ اچھا ڈیلیور نہیں کر سکتے، جتنا پیشنس قائم علی شاہ میں تھا شاید اس میں مراد علی شاہ صاحب میں اتنا نہ ہو. لیکن 4-6 دن میں ایک چیز نظر آئی کہ ایک ایکٹیویٹی ہے کافی ساری. اس سے ہوپ یہی ہے کہ بیوروکریسی میں تھوڑا سا ہو سکتا ہے اور ایکٹیویٹی بڑھے اور وہ لوگوں کے کام کرنے پہ آمادہ ہو جائیں، اور وہ آئندہ 8-10 روز میں اور مزید پتہ لگ جائے گا. لیکن دیکھیں اس میں معاملہ یہ ہے کہ ہماری اطلاع کے مطابق آپریشن جو کراچی آپریشن ہے سائلنٹ ہونے جا رہا ہے. اس کے لیے راستے تلاش کیے جا رہے ہیں، اس کے لیے طریقہ کار تلاش کیا جا رہا ہے کہ کیسے. اور ہماری اطلاع کے مطابق ایم کیو ایم کا اور بہت اعلیٰ اسٹیبلشمنٹ کے رابطے ہیں اور بہتر رابطے شروع ہو گئے، اور اس میں فاروق ستار کا بھی اور 1-2 لوگ ہیں ان کا بھی بڑا اہم کردار ہے، کیونکہ ابھی گزشتہ ہفتے ان کی کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور انہیں ہوپ دلائی گئی ہے اور بہت سارے راستے بھی کہ ایک راستہ تلاش کیا جا رہا ہے. اب راستوں میں ایک راستہ یہ ہے کہ سزائیں دلوائی جائیں یا راہ راست پر لایا جائے. تو ایک آپریشن میں ایک بڑا طریقہ کار یہ ڈھونڈا گیا ہے کہ راہ راست پہ اگر کوئی آتا ہے تو اس کے ساتھ 100% رعایت کی جائے، اس کو ریلیف دیا جائے تاکہ وہ کام کر لیکن سکے. راہ راست پہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پی ایس پی جوائن کر لے گا. اس پہ میں آگے اس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ پی ایس پی کا شاید اب وہ چیپٹر وہ نہیں رہا جو پہلے تھا کہ بھئی ادھر چلا جائے. یہ بات شکایت مل رہی ہیں کہ جناب ہمیں کہا جاتا ہے وہ پی ایس پی جوائن کر لیں یا دوسری، لیکن وہ راستہ اب اس طرح سے نہیں ہے. اب شاید جو جہاں ہیں وہاں کی بنیاد پر کہ اپنی ایکٹیویٹی کو سائلنٹ کر دے یا اس کے خلاف جو مقدمات ہیں اس میں سیٹسفائی کرے، یہ سارا جانا ہے. اور گورنر صاحب کا کردار پھر سے بڑھ گیا ہے اور بڑا ٹھیک ٹھاک بڑھ گیا ہے. اس کی وجہ یہ کہ جب یہ تبدیلی کا عمل شروع ہونے جا رہا تھا اس وقت اس بات کے امکانات نہیں تھے کہ قائم علی شاہ صاحب کو تبدیل کیا جائے گا. تو آپ کو یاد ہوگا کہ دبئی سے ارلی مارننگ واپسی ہوئی محترم اسحاق ڈار صاحب کی، جو کچن کیبنٹ کا وہ پارٹ ہیں کہ جو ہانڈی میں چمچہ چلاتے ہیں یا وہ جو بھی کام ہوتا ہے وہ کرتے ہیں اور میاں صاحب کے بہت قریب ہیں اور سمدھی بھی ہیں ان کے. انہوں نے آ کے گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان صاحب سے بات کی تھی اور پھر اس کے بعد رینجرز کے معاملات بھی آگے بڑھے تھے. اور آپ نے دیکھا کہ اب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ جب اسلام آباد سے واپس آئے تو انہوں نے پھر وزیر اعلیٰ اس پہنچے تھے، بارش ہو گئی تھی، کنٹینر وغیرہ ہٹوائے، انہوں نے بہت اچھا کام کیا. ایران کے ہمارے کونسلیٹ پہنچ گئے تھے اس ملاقات. لیکن پہلی جو بڑی ملاقات ان کی ہوئی ہے وہ ہوئی ہے گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان صاحب سے. جب شہر میں بارش ہو رہی تھی، شدید ترین بارش تھی، اس وقت وزیر اعلیٰ سندھ کا گورنر سندھ کے پاس جانا اس بات کا واضح اشارہ ہے، جو انفارمیشنز مل رہی ہیں کہ وہ جو اسلام آباد میں معاملہ طے ہوا ہے سندھ کے حوالے سے اگین ڈاکٹر عشرت العباد خان صاحب کو ایک پھر کردار دیا گیا ہے رینجرز کے حوالے سے بھی اور کراچی کے حوالے سے بھی کہ جو معاملات ہوں گے تو اس کے لیے انہوں نے ملاقات کی. اور آصف زرداری صاحب کے بارے میں بھی اطلاعات ہیں کہ اس تبدیلی کے سلسلے میں آصف زرداری ودن منتھس جو ہے یعنی فیو منتھس وہ پاکستان تشریف لانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور وہ آئیں گے. اسی کا یہ ایک حصہ ہے اور اس میں ڈاکٹر عاصم جائیں گے. یاد ہوگا ہم نے اپنے ویور سے کہا تھا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وفاق نے خط لکھا ہو کسی اٹارنی جنرل کو یا ڈپٹی اٹارنی جنرل کو کہ جناب اس کی کسی بھی صورت میں نہیں ہونے دینی چاہیے. وہ ایک فیس سیونگ کے لیے یہ اسٹیٹمنٹ آئی تھی اور سیم ڈے آئی تھی جب اسحاق ڈار صاحب نے گورنر سندھ سے ملاقات کی تھی. تو ڈاکٹر عاصم صاحب کا کیس سالو ہوگا کیسے؟ وہ یہ نہیں ہے کہ ایکویٹ ہو جائیں یا کچھ ہو، پینڈنگ ہو سکتا ہے. مشرف صاحب کا کیس بڑی مثال ہے، سائلنٹ میں جا سکتا ہے اور ان کو سیف ایگزٹ مل سکتا ہے کیونکہ یہ اپنی ول سائن کر چکے ہیں اور ول کے اوپر ایک معاملات چل رہے ہیں. کبھی بھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا فضا، میں نے اپنی صحافتی لائف میں کبھی نہیں سنا یا دیکھا کہ کوئی قیدی ہو اور وہ کسی ایمبیسی میں جائے اور اپنی ول سائن کرے بغیر جس کی کسٹڈی کے ہو اس کی اٹیسٹیشن کی. جس کی کسٹڈی میں ہوتے ہیں اس کی اٹیسٹیشن لازمی ہوتی ہے. اگر آپ جیل میں ہیں تو جیلر اٹیسٹ کرے گا اس کو، کسی آئی او کی کسٹڈی میں تو آئی او اس کو سائن کرتا ہے. اس پہ ول پہ ایسی بات نہیں ہے. تو اب یہ سارا کا سارا ایک معاملہ طے ہو رہا ہے
اور جس میں یہی ہے مین آدمی کہ آصف زرداری. اسی وجہ سے آصف زرداری نے اگین ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی ہے. بلاول کو ضرور آگے رکھا گیا, بلاول بھٹو صاحب کو, کہ پرپوزل ان کا ہے یقیناً مراد علی شاہ کے حوالے سے, کیونکہ وہ تھوڑا سا قریبی ان کے تھے, جیسے سعید غنی بھی ایک قریبی ان کے ساتھ ہیں, یہ ان کو اس حوالے سے بلاول بھٹو کا پرپوزل ضرور ہیں, لیکن آصف زرداری صاحب جو ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر اسی لیے آئے کہ چند ماہ کے اندر ان کی واپسی کے انتظامات کیے جا رہے ہیں. ڈرائیونگ سیٹ پہ وہ آ جائیں بھلے, جب سڑکوں پہ پانی ہوگا تو کون سی گاڑی چلے گی؟ ابھی تو میں کوئی بات نہیں سنوں گی, آپ کچھ بھی کہتے ہیں. نہیں, پانی کی بالکل ٹھیک ہے. یہ بتائیں یہ شہر, یہ ملک صاف کب ہوگا؟ مطلب 70 سال ہونے کو آئے, ہم گٹر نالے کوڑے کی کنڈیاں ان چیزوں سے ہی باہر نہیں نکل سکے. اور پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں یہ بات ہو رہی ہے. جی ہاں, دنیا کے شاید میں کوئی بولتا ہے 6واں نمبر ہے, کوئی بولتا 12واں یا 13واں نمبر ہے, اس کی یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ بالکل اس میں دیکھیں, اس میں ہنگامی بنیادوں پر نہیں, کوئی ایکسٹرا ہنگامی بنیادوں پہ آپ کو کام کرنے پڑیں گے اور سب کو مل کے کام کرنے پڑیں گے. دیکھیں جو اچھا کام کر رہا ہے اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, لیکن اس پہ نگاہ بھی رکھنی چاہیے. بعض ہماری فلاحی تنظیمیں کچرا اٹھانے کا کام کر رہی ہیں, لیکن کچرا اٹھانے کا کام کیا کر رہی ہیں, وہ ایک بیلچہ ادھر سے اٹھاتے ہیں, اس طرف کو لٹکا دیتے ہیں, ادھر سے اٹھاتے ہیں, اس طرح سے کر دیتے ہیں. ایسے کام نہیں ہوگا, فوٹیج سے کام نہیں ہوگا, آپ کو ایکچوئل کام کرنا پڑے گا. آپ کچھ بھی نہیں کریں, آپ نہیں پھیلائیں پورے شہر میں, آپ شروع کر دیں کہ جناب ملیٹ سعود آباد سے شروع ہوگا, آپ شروع کر دیں اورنگی ٹاؤن سے شروع ہوگا, آپ شروع کر دیں ڈیفینس سے ہوگا, کہ جی ہم پہلے اس کو ایک فارمولا علاقہ بنا رہے ہیں, محلہ بنا رہے ہیں, یہاں سے شروع کریں. اس میں فلاحی تنظیم کل جیسے ایک ہوا کہ گرفتاری ہوئی, غلط تھی, ہاں حکومت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن شاید ہماری اسٹیبلشمنٹ کے یا ہماری مینجمنٹ کے ذہن میں وہ بات تھی کہ جب وزیر اعلیٰ اس کے سامنے سے گرفتاری کی گئی تھی تو ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اس سے پہلے کہ اوپر سے کوئی حکم آئے خود ہی پہلے, لیکن غلط تھا وہ کہ. اور جنید جمشید جو بھی کہیں ایک سیلیبریٹی ہیں, وہ بیٹھے جا کر اور تھانے کے سامنے کھڑے ہوئے. اللہ کرے تمام سیلیبریٹیز کراچی آئٹس جو ہیں, خاص طور پر کراچی آئٹس, وہ اسی طرح نکل آئیں, تو خود ہی مسئلہ انشاءاللہ حل ہونا چاہیے. پریشر میرا خیال ہے ضرور اس وقت, اب وقت کی ضرورت ہے کہ پریشر بلڈ ہونا چاہیے. واپس آئیں گے, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. جی ناظرین خوش آمدید کہیں گے, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. بریک پہ جانے سے پہلے امتیاز سے ہماری جو بات چیت جاری تھی, اور ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں. السلام علیکم. ہیلو. تھری مسکیٹیئرز کا کریکٹر بہت مشہور تھا, اور موجودہ حکمرانوں کے بھی 3 مسکیٹیئرز ہی ہیں جنہوں نے یہ اسپیکر صاحب کو کوئی آف شور کمپنیوں میں عمران خان کے متعلق کوئی پٹیشن دی ہے, تو یہ بھی پٹیشن ان کو دینی چاہیے, اور سپریم کورٹ کو وسو موٹو نوٹس لیں کہ 3 سال پہلے آم کی کیا قیمت تھی, آلو کی کیا قیمت تھی, بجلی کی کیا قیمت تھی, جو ہزاروں گنا بڑھا کے انہوں نے غریبوں کو, سفید پوش بیواؤں کو 10 کروڑ کو تباہ کیا ہے. میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو آف شور کمپنی کا عمران خان سے کیا تعلق ایسا ہے کہ آپ نے جو باقی لوگ ہیں ان کو بلا دیا, اور آپ کے حکمران جو ہیں وہ انہوں نے ہر چیز جو انڈر دی کارپیٹ اس لیے کر دی کہ 27,000 ارب روپے کی کرپشن ملک میں واپس نہ ہو آئے, اور غریب جو گئے اس کا حال اچھا نہ ہو, قرضے نہ اترے, بلکہ 27,000 کو اب 10 گنا ضرب دیں. جو کرپشن ہے 2700 کھرب کی کرپشن ہے. تو یہ اس طرح ایشوز جو ہے کنفیوز کر کے ملک کے حالات درست نہیں کیے جا رہے. کیسی جمہوریت ہے یہ؟ تو آج یہ قادری صاحب کہہ رہے ہیں عمران کے بادشاہ گیری ہے, ہم تو مدتوں سے کہہ رہے تھے, اور ہماری بات کوئی سنتا نہیں, اس لیے کہ ہم لوگ اتنی بڑی سیلیبریٹیز نہیں ہیں. صحیح, بہت شکریہ جمال مصطفیٰ صاحب, بالکل آپ کی بات بجائے. میں آپ سے امتیاز ان کی بات پہ تبصرہ چاہوں گی کہ آف شور کمپنیاں ٹھیک ہے ایک ایشو ہے, اب پاکستانی جو ایک عام پاکستانی ہے اس کا تو وہی سزا کا مسئلہ ہے جو یہ بھی بیان کر رہے ہیں, جو مجھے اور آپ کو بھی دن رات فیس کرنا پڑتا ہے. ہم ان سارے معاملات میں بیچ میں آتے کہاں ہیں؟ بالکل دیکھیں فضا, لیکن پہلے اگر کراچی میں آپ نے ہم نے کہا سن لیں, ہم آپ کی ہماری ذمہ داری ہے, ہم صرف یہ ہے کہ اپنے ناظرین کے سامنے نہیں اللہ کے سامنے بھی ذمہ دار ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک ذمہ داری دی, ہم نے پوری کس حد تک کی, جس طرح سب ذمہ دار ہیں ہم بھی ذمہ دار ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں مراد علی شاہ صاحب کو چاہیے کہ کراچی کو صاف کرنے کے لیے خدا کے لیے بیوروکریسی سے جان چھڑائیں, کیونکہ اس کی نااہلی ثابت ہو چکی ہے. اس وقت بلدیہ عظمیٰ میں جتنے افسران بیٹھے ہیں 90% جو ہیں نااہل بیٹھے ہوئے ہیں.
وہ نہیں کرنا چاہتے کام کہ اس طرح سے، لہٰذا ان کی جگہ پر دوسرے جو نمبر 2 نمبر 3 اور جو لوگ ہیں ان کو آزمانا چاہیے، اور ان کو علاقائی سطح پر کمیٹی بنا کر بزنس کمیونٹی کو، این جی اوز کو اور جو علاقے کے معززین ہیں ان کو شامل کریں اور کہیں جی اس علاقے کے لیے آپ کو یہ بجٹ ایلوکیٹ کر دیا گیا، اس علاقے کے لیے یہ اسٹاف ہے، یہ آپ کے ڈسپوزل پر ہے، آپ اس بجٹ کو یوٹیلائز کریں، اور وہ کیونکہ عوام اور یہ کمیٹیاں یوٹیلائز کریں گی، ہماری بیوروکریسی اور جو ہمارے اوپر ذمہ داران بیٹھتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں اس کو، اور یوز کرنے میں ابیوز کرنا اس کو شروع کر دیتے ہیں، لہٰذا علاقائی سطح پر کمیٹی بنائیں اور بجٹ ان کے ڈسپوزل پہ چھوڑ دیں۔ دیکھیں پرویز مشرف صاحب کی ہم بہت مخالفت کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں، لیکن ان کا جو یہ لوکل باڈیز کا نظام تھا وہ میں سمجھتا ہوں ہم میں سے بھی کسی نے نہیں سمجھا، کیونکہ وہ بالکل علاقائی سطح پر تھا، اس حد تک تھا کہ وہاں سڑک بھی کوئی بنے گی تو اس کے اندر انوالومنٹ اس گلی کے بندے کی ہوگی، اس سڑک کے اطراف میں رہنے والے کی ہوگی، اور اتنے پرسنٹ جو اس میں یعنی کہ ملازمت دی جائے گی وہ اس علاقے سے دی جائے گی۔ ہم نے اس کو فالو نہیں کیا، پولیس ایکٹ بھی ہم نے ہونے نہیں دیا تھا بہت، تو ابھی ان کو چاہیے وزیر اعلیٰ سے ان کو ایک آزمائیں کہ جس طرح سے سیالکوٹ کے بزنس مین ہیں ہمارے، انہوں نے ایئرپورٹ بھی بنایا، روڈ بھی بنا دیے، ٹرانسپورٹ سسٹم بھی انہوں نے اچھا کیا ہوا ہے، تو جو ہمارے کراچی کی بزنس کمیونٹی ہے جو 60 سے 70% آپ کو دیتی ہے اور رفاہی کاموں میں بھی دیتی ہے، بھتہ بھی دیتی ہے بیچاری، تو ان کو خدا کے لیے اعتماد میں لیں، انہیں دے دیں جیسے سی پی ایل سی میں تھا، آپ انہیں اپر ہینڈ دیں، ان کی نگرانی میں کمیٹیاں، ان بیوروکریسی کو صرف یہ کہیں کہ فلاں کے آرڈر پر وہ غلط بولے صحیح بولے، آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے، اور علاقائی سطح پر بتا دیں جناب یہ آپ نے کچرا، یہ آپ اپنے علاقہ صاف کر دیں، وہ ہو جائے گا۔ دوسری بات جو ہمارے کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ ہلو جی جی میڈم، میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے تھرو۔ جی بتائیے۔ میں کہتا ہوں یہ جو اگست کا جو مہینہ ہے یہ ہمارے لیے بہت مقدس مہینہ ہے، جی جی یہ ایسا ہی ہے جیسے رمضان ہے، ٹھیک، تو یہ اپنے جو علامہ صاحب اور یہ عمران صاحب ہے ان کو گزارش کرنا چاہتا ہوں اس مہینے میں کچھ نہ کرے، اس کے بعد جو مرضی کرے، ہمیں کوئی کسی سے مخالفت نہیں ہے، کیونکہ یہ ہماری مائیں بہنیں اس کی قربانی دی ہے، اور اس قربانی کا ساتھ فلسطینیوں سے پوچھو جو اتنی پرانی قوم ہے لیکن ان کے پاس وطن نہیں ہے، بالکل صحیح، ہمارے پاس وطن ہے لیکن ہم کو احساس نہیں ہے کہ ہم کتنے خوش نصیب بالکل ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ اور رہے ہیں۔ دوسرا میں یہ جو ہمارے بھائی بیٹھے یہ ہم سے جی یہ جو بھائی بیٹھے مہمان یہ ہم سے اچھا، نہیں نہیں جناب، ہم تو صحافی لوگ ہیں، ہم کسی پارٹی سے کوئی افیلیشن نہیں رکھتے، امتیاز کا بھی یہی بیک گراؤنڈ ہے میرا بھی۔ بہت شکریہ آپ نے کال کی، اور آپ جو فرما رہے ہیں 14 اگست کے حوالے سے صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگست کا مہینہ ایسا ہے کہ کم از کم اس میں دھرنے جو ہیں اور 14 کو فضا وہ واقعی رمضان ہے، کیونکہ اگر 14 اگست تھی تو 27 رمضان تھا، تو یہ اگست ہمارے لیے رمضان ہی ہے، اور رمضان ہمارے لیے اگست ہے کہ بھئی اس میں، لیکن رمضان کو ہم اگست سے تشبیہ دے نہیں سکتے کیونکہ رمضان تو یعنی کہ سید الایام کہتے ہیں، تو اس حوالے سے دیکھیں بات صحیح ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ اور ہم جب گفتگو کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ ظاہر کسی اس میں، اور اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا ہمیں، ہماری اوپینین ہے غلط ہو سکتی ہے، ہم اس کو نہیں کہہ رہے، ہم اس کی اصلاح کر لیں گے، جہاں ہمیں غلطی کی ملتی ہے کہ جی آپ نے غلط بولا ہم اصلاح کر لیتے ہیں، بات صحیح ہے۔ دیکھیں ہم نے گزارش کی، اب اگر یہ بات ہوگی نا تو آپ کو یاد ہوگا جب پچھلا دھرنا ہوا تھا فلسطین کا ذکر کیا ہمارے دوست نے کہ وطن، واقعی بہت زبردست انہوں نے بات کی کہ فلسطین سب سے قدیم قوم ہے، ہم سے ہزاروں سال پرانی قوم ہے، ان کا اس وقت وطن نہیں ہے، ان سے کوئی جا کے پوچھے، میں خود فلسطین گیا ہوں اور اس لیے میں دیکھ کر آیا ہوں وہاں پر، لیکن جب فلسطین میں بچے شہید ہو رہے تھے اس وقت پہلا دھرنا عمران خان دھرنے کی تیاری کر رہے تھے، پورا پاکستان کا میڈیا دھرنا کے اوپر تیاری کر رہا تھا، اور وہاں پر فلسطینی بچوں کو شہید کیا جا رہا تھا، گولہ باری ہو رہی تھی۔ جب اے پی ایس میں بچے شہید کر دیے دہشت گردوں نے تو اس وقت عمران خان صاحب دوسری شادی کر رہے تھے، اور اسی پر بحث ہو رہی تھی میڈیا کے اندر کہ آیا شادی کس سے ہو رہی ہے کس سے نہیں ہو رہی۔ اس کے علاوہ بھی ایک دو ایونٹ جب ہوئے جب بھی اسی طرح کے واقعات تھے جو انہوں نے کیے، جو کوٹ کیے جا سکتے ہیں، اور ابھی بھی 13 اگست 14 اگست یہ نواز شریف صاحب کے خلاف، کسی کے خلاف بھی کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، لیکن 13 اور 14 اگست نہیں آئے گی دوبارہ۔ نواز شریف 15 اگست کو بھی یہاں ہوں گے، 16 کو بھی ہوں گے، 18 کو بھی ہوں گے، اور آگے بھی ہوں گے۔ 13 14 کو اگر آپ کچھ نہیں کریں گے تو آپ کا کیا جائے گا؟ اچھا ایک تو کرنا ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اس کو بولنا
ان کے فوکل پرسن یہ بات بولی جو نئی ملک صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ جناب اگر ہماری بات نہیں مانی گئی تو 13 کو بھی ہم کریں گے اور 14 اگست کو بھی, یعنی جان بوجھ کے پھر یہ کہنا. آپ خاموش تھے, کوئی ایسی بات نہیں وہ نہیں. اور پھر ہمارے اس سے پہلے ایک بھائی جو بات کر رہے تھے کہ جناب یہ آف شور کمپنی عمران خان صاحب کی, تو اگر نواز شریف نے, اگر آصف زرداری نے, اگر کسی اور لیڈر نے نہیں بولا ان مہنگائی کے اوپر, تو نہ طاہر القادری صاحب نے کہا ہے نہ عمران خان نے آج تک کہا ہے. اگر ایک دھرنا عمران خان صاحب کہتے کہ میں شوگر کے لیے کر رہا ہوں, آلو اور سبزی کی قیمتوں کے لیے کر رہا ہوں, اور یہ 13,000 روپے جو ایک 12,000 13,000 روپے جو ایک ویجز مقرر کیے ہیں اس کے خلاف کر رہا ہوں, کہ ورنہ تو پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں فضا, پاکستان میں اتنی مہنگائی نہیں ہے جتنی, لیکن آمدنی کم ہے. اگر آپ یہ 13,000 کے بجائے 35 سے 40,000 روپے تنخواہ ہو ایک آدمی کی, تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یہ چلائے گا. تو نہ عمران خان صاحب نے اس بارے میں کبھی کوئی بات کی ہے, وہ بھی کرتے ہیں آف شور آف شور آف شور, وہ کہتے ہیں جناب دھان لیجیے دھان لیجیے. جی جی بریک لینا ہے, واپس آئیں گے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. خوش آمدید ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر, اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. سلام جی, بات یہ ہے کہ بارش میں بھی آ گئی آپ, یہ آپ کی ذمہ داری. جی کیا ہوا؟ جی جی مصطفیٰ صاحب بات کیجیے. ہاں میں کہہ رہا ہوں جی کہ وہ بارش جو ہوئی ہے لیکن آپ آ گئی, یہ آپ اپنی ذمہ داری سمجھیے. اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھے جی تو وہ اپنی اپنی ڈیوٹیوں پہ جائے. اچھا بھائی امتیاز نے ابھی مشرف کے بارے میں کہا کہ ان کے بلدیاتی نظام بالکل صحیح تھا. بھائی ذرا سوچ سمجھ کے بات کریں, کہیں آرٹیکل 6 نہ لگ جائے آپ کی. صحیح صحیح صحیح. بہت بہت شکریہ جناب. چلیں جی, بہت شکریہ. لائٹ ہیومر میں آپ نے بڑی گہری بات کی. بات دراصل یہی ہے امتیاز, جو ہم بات پہلے بھی کر رہے تھے, بریک کے دوران بھی کر رہے تھے. ادارہ کوئی بھی ہو, جو اس وقت فیلنگ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے پاکستان کو کوئی فتح کرنے چلا ہوا ہے, اور یہاں کے جو رعایا اور عوام ہیں ان کا بالکل جو مفتوحہ اقوام والا حال ہوتا ہے کہ وہ نہ کچھ کر سکتے ہیں, نہ آواز بلند کر سکتے ہیں, سسک کے وہ زندگی جینے پہ مجبور ہیں. اس تاثر سے جان کیسے چھوٹے گی؟ کیونکہ دیکھیے میرے سامنے جو اس وقت چیدہ خبریں ہیں کہ پی ایم ایل این فائلز ریفرنس ان نیشنل اسمبلی اگینسٹ عمران خان. ٹھیک ہے, اچھا. دوسری جانب پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کہتے ہیں کہ جی بلیک میل کیا جا رہا ہے. چوتھی جانب جو ہمارے وزیر اعلیٰ سندھ ہیں, کل پرسوں ان کا بیان تھا کہ سندھ کو چلانے کے لیے پیسہ پورا ہے. یہ سب باتیں ہیں تو کام کیوں نہیں کرتے؟ بالکل وہی فضا. دیکھیں اس میں میرا خیال ہے کہ اب ہمیں بھی مفتوحہ قوم سے نکلنا پڑے گا. ہم نے بھی اپنے آپ کو ذہنی طور پہ ایک یعنی غلام قوم ہم نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. ہمیں نکلنا پڑے گا کہیں نہ کہیں. آپ کے ہمارے بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے, یہ ہمارے اپنے مستقبل کا معاملہ, ہمارے ملک کے مستقبل کا. ہمیں نکلنا پڑے گا, اس سے ہمیں بات کرنی پڑے گی. اب جس لیڈر کو بھی فالو کرتے ہیں اس کو بولنا پڑے گا, اس سے بات کرنی پڑے گی کہ آپ کا ٹاسک یہ صحیح ہے, لیکن ہمارا یہ ٹاسک ہے, اس کے اوپر بھی بات کی جائے. کیونکہ پورے پاکستان میں جیسے مصطفیٰ صاحب نے بات کی تھی, یہ مہنگائی پہ کوئی نہیں بات کر رہا, نہ آلو پیاز اس پہ نہیں بات کر رہی. اور فضا ایک اور بات ہے کہ جو ملٹائنز سپلائر ہے نا, ملٹائنز کمپنی, اس کے اوپر کبھی کوئی میں نے نہیں احتجاج دیکھا 20 سے 25 سال میں. آلو پیاز جو آپ کی لوکل پروڈکٹ ہے نا, جو آپ کے پاکستان میں پروڈیوس ہوتی ہے اور بڑے پیمانے پہ, چاہے اس میں شوگر ہو, آٹا ہو, سبزیاں ہوں, اس کے خلاف ضرور نکالا جاتا ہے. کبھی شیونگ کٹ کے اوپر نہیں نکالا جائے گا, کبھی پاؤڈر ٹیلکم پاؤڈر کے اوپر نہیں ہوگا, کبھی بھی نہیں. اس کو آپ اٹھائیں, یہ 5 روپے کا آج تھا, اچانک خبریں آئیں کہ جناب ڈینگی میں اضافہ. یہ خبریں بھی مجھ سے اور آپ سے باقاعدہ چلوائی جاتی ہیں کہ جناب بس اب تو خارش شروع, اب یہ لگائیں گے تو سب صحیح ہو جائے گا. اب یہ بھی سارا ایک چیز ہے, اس کو ہم نہیں دیکھتے. یہ ہمیں ایک غلام قوم کے ذہن سے ہمیں نکلنا پڑے گا. سارے معاملات صحیح ہو جائیں گے. بجٹ آپ کے رکھے جاتے ہیں, آپ کچھ بھی نہیں کریں, آپ گوگل پہ چلے جائیں, لوکل کراچی کا ڈالیں KMC, اس میں آپ ڈال دیں جی روڈ کے انفراسٹرکچر کے لیے کتنی بجٹ رکھے گئے, سب آپ کے سامنے آ جائے گا. اسٹاف بھی کریں گے, یہ تحقیق بھی کر کے لے کر آئیں گے ناظرین آپ کے سامنے یہ ساری رپورٹس بھی انشاءاللہ. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. بھائی میں خان محمد بات کر رہا ہوں.
हैदराबाद से। जी जी, तो भाई मैं इस हवाले से बात कर रहा था कि जी आपने अभी ने कहा था, ये काफी भाई बैठेंगे, इन्होंने कहा था कि ये सिस्टम होना चाहिए कराची को सेट करने के लिए। जी आप गाविद और ये अखबार का देख लें, इनके जो सरकारी निजाम है, एक कुत्ते को नाला देने से जेल करा देते, एक कुत्ते को नाला देने से ये जेल करा देते, क्या कराची को संभालेंगे? ठीक, ये सरदारी वगैरह इनका सरदार इनकी सोच वही है, हाँ इनकी सोच सरदारों वाली है, कराची को नहीं संभाल सकते। बस यही तो हम बात करें कि सरदारों वाली सोच से जान छुड़ानी है, और हम खुद भी ये बात अब ना करें कि ये सब सरदार हैं और हम बेकार हैं। चले इसमें इंतहाई माजरत और हाथ जोड़ के सबसे, ठीक है, क्या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदार नहीं थे? सबसे बड़े सरदार थे, और उस वक्त उस कबीले के सरदार भी वो थे कि जो कबीला फैसले करता था, ठीक है। क्या मेरे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु सरदार नहीं थे? क्या मेरे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु सरदार नहीं थे? क्या मेरे उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु सरदार नहीं थे? क्या मेरे हजरत अली करमल्लाह वजह सरदार नहीं थे? ये तो बहुत सारे नाम दिए। क्या आपने कभी ऐसी रखे? बिल्कुल सरदाराना सोच होनी चाहिए, कोई इसमें हर्ज नहीं है, लेकिन पॉजिटिव होनी चाहिए। आप अपने जो आपके सरदारी है, जो आपके अंडर में आते हैं, उनके देखें, जरगों के खिलाफ हम सब खड़े ना, लेकिन ऐसे ऐसे जरगे होते हैं इस मुल्क के अंदर, इस सूबे के अंदर, जो मिसाली जरगे हैं। ऐसा नहीं है कि जरगे, अगर जरगों के गलत फैसले होते हैं उस पर बात करनी चाहिए। फैसले अदलिया में भी गलत हो जाते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, जस्टिस नसीम हसन शाह साहब ने तस्लीम किया कि हाँ गलत फैसला था, ये अदालती मर्डर है, जुडिशियल मर्डर है, यानी एक नई इस्तिलाह आ गई। तो गलती सब जगह हो सकती है, लेकिन बड़े बड़े सरदार बैठे हैं, यहीं सिंध में बैठे हैं, मैं कई एक जरगों में शरीक हो चुका हूँ, और बहुत आला किस्म के फैसले होते हैं। गलत फैसलों पे बात होनी चाहिए, सही फैसलों पे हमें नहीं सारी चीज़ें करनी चाहिए। सोच सरदारी रखें, मगर आप काम करें, आवाम के काम करें, आगे बढ़ेंगे तो सरदारी सोच का कोई गलत काम थोड़ी है। आप निकले, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु कुआं खरीद के हवाले कर देते, लीजिए पानी पीजिए, आप क्यों नहीं करते? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसी अच्छी नोट पे बात का इख्तिताम करेंगे कि ये माह अगस्त है, इसको आज़ादी के तौर पे जब हम मनाते हैं तो एक दिन नहीं, ये पूरी एक कैफियत है कि अगर हम आज़ाद हैं तो फिर हमें हर काम आज़ादी से ही करना है। लेकिन इसका मतलब यह है कि हमें काम करना है, हमें सिर्फ छुट्टी नहीं मनानी, काम करना है। इम्तियाज़, बहुत शुक्रिया। अफ़गानिस्तान के हवाले से ख़बर थी, उस पर फिर किसी और नशिस्त पे बात करेंगे, क्योंकि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, अभी इसकी तफसीलात सामने आ रही हैं। जी, हो सकता है ये भी एक एंगल हो सकता है। नाज़रीन, इजाज़त देंगे इस नशिस्त से, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।